पक्का इनार, आलूचा दिल पे गुबार। जो कुछ हुआ अजीब हुआ कि काले खान कुछ दिनों के बाद बगली पके हुए फूड़े की तरह खुद ब खुद फूट पड़ा। बस यूं ही उसे एक मौका हाथ लग गया था। रसोई की खिड़की में मिट्टी के पतीले में सफ़ेदा बाई के बालों के लिए आनलों के पत्ते छिलके भिगोए रखे रहते थे। दोपहर बीतने पे कंचन और मुन्नी पतीले से लोटा भर पानी नितार के सफ़ेदा के घने गंभीर बाल धोती, फिर खुश करके हल्के हाथ चंबेली और रोगने बादाम मिलाकर तालू चिसती, जिससे इसके दिमाग और आंखों में तरावत रहती। बाल अलग चमकीले, लंबे और मजबूती पकड़ते। कहीं बिल्ली की छलांग छलापे से पतीला मूंदा पड़ा तो सबकी कमबख्ती आ गई। सर न धोने और तालू कनपट्टी की मालिश का एक आध नागा भी उसकी जांजीक में डाल देता था। जहाँ सर दाबू हो जाता वहाँ चक्कर भी आने लगते। खोपड़ी का गिड़ी खोपा जैसे चटकने को पड़ता। रसोइये कादिर बख्श के मुंह से कहीं इफ्यून की पींग में निकल गया कि काले खान बाहर खिड़की की बाहर दिखाई पड़ा था। बस यहीं काले खान की तलबी हो गई। बुलाने भेजने पे जहाँ तहाँ काले खान सफ़ेदा बाई के खलकत गाने में चला आया। सफ़ेदा बाई नीम दराज कसलमंसी छप्पर कट पर पड़ी थी। 2-4 मुलाजिम पेशा और रसोइया कादिर बख्श भी मौजूद थे। बतीले के ऊंधे पड़ने के मुताल्लिक उसने अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा, मैं उधर खिड़की के पास लगने की रस्सी बांधने ज़रूर गया था, मगर मैं बाहर था, बतीला अंदर गिरा, फिर इसे मेरा क्या सरोकार बनता है। फिर आहिस्तगी से जैसे याद करते हुए कहने लगा, मैं तो कई रोज़ से चौबारे की चौखट तक नहीं उलांगा और न ही उधर रसोई या नीचे दालान में गया। वो जब कदरे रूहानसू सा होने लगा तो सफ़ेदा बाई ने हाथ के इशारे से तमाम मुलाजमों को वहाँ से टहलाया। फिर कदरे खशमगी से कहने लगी, इसमें फुसकने की क्या बात है। अगर तुमसे बतीला ऊंधा नहीं पड़ा तो कह दो कि मुझसे ऐसा नहीं हुआ। कादिर बख्श ने यूं ही कह दिया कि तुम वहाँ खड़े थे। हाँ सफ़ेदा बाई, बस यूं ही तो कह दिया जाता है। मैंने भी एक बार यूं ही कह दिया था कि मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता या मांगता, बस अपने जल से महफिल में बैठ लेने दिया करो, किसी एक कोने खुदरे में जिधर मैं किसी को नज़र ना आऊँ। आज कई रोज़ गुजर गए, तुम्हें सुनना तो दरकिनार, तुम्हारी सूरत देखने को आंखें तरस गई। कैसे कठोर से दिन और बिच्छुओं के डंग लगाती रातें मैंने अंगारों पे लौटते हुए बिता दी। तुमने सर न धोने पे ऐसा फसाद उठाया और उल्टा मुझ पे बतीला उल्टाने का इल्ज़ाम भी धर दिया। मैंने ज़िंदगी से हाथ धोने पे उफ तक न की। तुमने एक धनवान की खातिर मुझे उस सुरभक्ति से भी रहत कर दिया। वो एक चढ़ती सांस में ये सब कुछ कह गया था जैसे उसे आज ही ये सब कुछ कह देना हो। कोई चांद सरे बाम हो या कोई लबालब भरा जाम, कोई पका हुआ फोड़ा या कोई बेलगाम सरकश घोड़ा, ये खाना खराब अपना अजाब निकाले बिना नहीं रहते। जंग में कूदा हुआ जंगजू अपनी जान की परवाह नहीं करता, इसी तरह मोहब्बत की मैं में मस्त मनुष्य भी अपनी इज्जत की हया नहीं करता। टके की माशूक के आगे अपने लाखों की इज्जत का संदूक रख देता है। किधर रामपुर का राजा भोज और कहाँ फातेह घर कदरिया की गंगवा तेलन। मगर ये मेलन भी मिलाने वाले ने खूब मिलाया था। वक्त वक्त और बख्त बख्त की बात होती है। इश्क में कोई ज़ात होती है और ना ही कोई औकात होती है। यहाँ तो मात मात और महज मात ही होती है। वो चंद सानिये अजीब सी नज़रों से उसे तोलती रही, फिर अदबदा कर बोली, तुमने कह दिया जो भी कहना था। अच्छा हुआ तुमने अपने अंदर का अंधूर निकाल बाहर किया, तभी तो कुछ धीरज पकड़ोगे। जहाँ तक मैं जानती और समझती हूँ तुम मुझसे सिर्फ अकीदत रखते हो। ये अकीदत मोहब्बत से कमाल ऊपर की चीज़ होती है। मोहब्बत में जज्बात का अंसर ज़्यादा होता है और अकीदत सिर्फ और सिर्फ हकीकत होती है। सुना होगा मोहब्बत अंधी होती है, जबकि अकीदत एक दीदा बीना होती है। मोहब्बत शिकवे शिकायतें सच झूठ और दो बेवकूफ़ ड्रामागीर जज्बात पसंद अफराद के दरमियान शायद एक रेत का पुल होती है, जिसके आस पास शक, बदगुमानी और बेतुमाद के झक्कड़ आंधियाँ मुसलसल जोर आजमाइयाँ करते रहते हैं। अकीदत में हसद और शिकवा नहीं होता। हम दुकानदार लोग होते हैं, यहाँ अकीदतें नहीं पालते या बेचते। हम इधर हुनर, अदाएँ, मुस्कुराहटें, जलवतों और खलवतों के सौदे करते हैं। तुम शायद नहीं जानते, एक तवाइफ को अपना पेशा कमाने के लिए बहुत कम अरसा दस्तयाब होता है, महज चंद साल शबाब और फिर बहुत से लंबे बरस बुढ़ापे के अजाब के। इसी मुख्तसर मुद्दत में वो जो कुछ कर लेना चाहती है और वो सब कुछ कर लेना चाहती है। काले खान इसकी तल्ख हकीकत से लथड़ी पुथड़ी बातें सुनकर हैरान सा सोच रहा था कि एक जहांदीदा तवाइफ से बेहतर इज्जत, उज़लत, आगाज़ व अंजाम, अच्छाई बुरी और मोहब्बत और अकीदत को कौन जानता होगा।
ہکلاتے ہوئے کچھ کہنے چاہا۔ کالے خان، میرے ہاں ہر قسم کے قدردان آتے ہیں اور مجھے ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کچھ قدردان اپنے اور میرے درمیان کسی تیسرے کا وجود برداشت نہیں کرتے۔ وہ کھری چاندی کی اور کھنکتی سونے کی اشرفیاں خلوت کی شرط پر ہی نظر کرتے ہیں۔ کالے خان تڑپ کر بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال و زر ہی شرط وفا استواری ہے؟ ہاں کالے خان، تم ایسا کہہ سکتے ہو۔ ایسا کرو، تم اس پر اپنے چوبارے کے دروازے بند کر دو، یہی کچھ میں بھی تمہیں دے سکتا ہوں۔ ایک استہزائیہ سی ہنسی سے اس نے جواب دیا، یہ ایک طرفہ تو ہو سکتا ہے، دو طرفہ نہیں۔ کالے خان نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ یوں سمجھو کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجے تو تڑک کی آواز گونجتی ہے، یعنی میں بھی تمہیں قبول کروں تو بات بنتی ہے۔ تم قارون کا خزانہ بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر دو، تب بھی تم خشخاص کے برابر وہ توجہ اور انسیت حاصل نہیں کر پاؤ گے جو شری کشمیر سنگھ کے لیے میرے من میں پیدا ہو چکی ہے۔ اب مجھے چاہے اور کچھ نہ بھی دے، تب بھی میرا تن من سب اسی کا ہے۔ کالے خان سفیدہ بائی کی گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ پہلے تو کبھی اس نے ایسی بے باک گفتگو نہیں سنی تھی۔ وہ پوچھ بیٹھا، تم نے تو ابھی کہا تھا کہ طوائف کے لیے صرف اور صرف دولت ہی سب کچھ ہے۔ ہاں کہا تھا، اور اب بھی یہی کہتی ہوں، لیکن جب کوئی طوائف کسی کو اپنا میت مان لیتی ہے تو پھر اپنا سب کچھ اس پہ قربان کر دیتی ہے اور اپنے پلے سوائے اس کے پیار کے اور کچھ بھی تو نہیں رہنے دیتی۔ وہ بڑے پیار سے پوچھنے لگی، کالے خان، تو میری کلا کے عاشق تھے یا میرے؟ تمہیں یہاں کس نے باندھ رکھا ہے؟ وہ عقیدت یا محبت؟ جواب دو۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم میرے سروں کی ملکہ ہو۔ تمہارے سر، تمہارا مدھر سنگیت میرے بیکل من کو شانتی دیتا ہے۔ میں نے تم سے تمہارا جسم اور تمہاری سدنتا نہیں چاہی، بس یہی کہ مجھے اپنے سنگیت سبھا میں بیٹھنے دیا کرو۔ میں کشمیر سنگھ کی موجودگی میں کسی کا بھی وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتی، اور ہاں، شاید میں بہت جلد اس بازار، اس کوٹھے چبارے سے بھی اٹھ جاؤں۔ مجھے شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ میں اور کشمیر سنگھ ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو ہی تلاش کرتے رہے ہیں اور اب ایک دوسرے کے لیے ہی جئیں اور مریں گے۔ وہ کچھ ٹھہر کے پھر کہنے لگی، اگر تم چاہو تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اپنے آگے کا راستہ مت کھوٹا کرو۔ دیر بدیر میں شاید یہ دھندا چھوڑ کر کشمیر سنگھ کی حویلی منتقل ہو جاؤں۔ ظاہر ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ وہاں نہیں لے جا سکوں گی، اور یہاں میرے پیچھے ان بازاری لوگوں کے ساتھ تم نہیں رہ سکو گے۔ بولو کیا کہتے ہو؟ خوب سوچ کر جواب دینا۔ وہ بڑے سکون و تحمل سے سب کچھ سنتا رہا، پھر اس دھیرج سے بولا، میرے سروں کی سرکار، میں نے تو اسی دن واپسی کی ساری کشتیاں جلا ڈالی تھیں جس دن تمہارے نام کا کرا ڈالا تھا، اور پھر مجھے یہاں بابا بالی شاہ اور جمورہ کالوں نے باندھ لیا ہوا ہے۔ میں نے اب کہاں جانا ہے؟ پھر وہ اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم یہاں سے چلی بھی جاؤ مگر رہو گی تو میرے دل میں، اسی جموں میں، اور میں جانتا ہوں کہ تم بابا بالی شاہ کے دربار پہ حاضری دیے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں یہاں سے اٹھ کر وہاں جا بیٹھوں گا جہاں سے مجھے کشمیر سنگھ تو کیا، مہاراجہ کشمیر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وقت کی چماری چمپاوتی، مطربہ وقت کی نغمہ ریزیاں کبھی نہیں تھمتی۔ اس کے زمزموں کے دمدمے ہر لہجہ دہلاتے رہتے ہیں۔ اس کے الاپ، تان، پلٹے اور مرکیاں مختلف انگوں، رنگوں، جگہوں، شکلوں میں جلوہ نما ہوتی رہتی ہیں۔ تارے نفس سے نکلا ہوا ہر نغمہ پہلے نغمے کا ایک نیا روپ ہوتا ہے، جو ہر لحاظ سے جدا سا، علیحدہ، مگر دیکھنے محسوس کرنے سے یکساں ہی لگتا ہے۔ پہلے قدم کے بعد کا ہر قدم پہلے اٹھنے والے ہر قدم سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھوا چھوٹے چھوٹے پگ دھرتا، رواں دواں کم ہی محسوس ہوتا ہے، مگر وہ صدیوں کے فاصلے کو یوں طے کر لیتا ہے کہ انسان کی تیز ترار عقل ششدر سی رہ جاتی ہے۔ حبوط آدم سے لے کر آج تک کروڑوں کھربوں سال بیت گئے، مگر گزرتے ہوئے کبھی محسوس نہیں ہوئے۔ ہر دور کے انسان نے ہر لمحہ، ہر لہجہ خود کو تازہ دم ہی محسوس کیا اور بھرپور زندگی بسر کی، جیسے وقت اس پہ پہنچ کے تھم سا گیا۔ بس یہی نظر اور احساس کا دھوکہ ہے۔ چونٹی کی چال چل کر چماری چمپاوتی چمپل کی پہاڑیوں سے چلاس تک آ پہنچی تھی۔ اسے بس یہی محسوس ہوا کہ اس راہ میں صرف ایک پگ ہی چلی۔ وقت بڑا کٹھور ہے، اس کا کھٹ میٹھا سواد نہ چکھے نہ بنتی اور نہ چھوڑے۔ یہ نت کے تماشے دکھاتا ہوا شعبدے باز انہونے کو ہونا
اور ہونے کو انہونا کر بنا دیتا ہے۔ وقت کا پیٹ ہمیشہ اسرار و رموز، حکمت و مصلحت، نفرت و محبت، شکاوت و شفقت اور عداوت و عدالت سے جل تھل رہتا ہے۔ اسی کے ایک ہاتھ خنجر اور اس کے دوسرے ہاتھ مرہم، کبھی زہر اور کبھی تریاک، نجس کبھی پاک۔ یہی وفا ہے اور پھر یہی دغا ہے، یہی صبر، یہی جبر، کبھی ثواب اور کبھی عذاب، یہ دوست بھی اور یہی دشمن۔ ان دنوں یہی بول عجب وقت سفیدہ بائی کے سر پر ہما جیسے کسی پرندے کا پرتو بنا ہوا تھا۔ وقت دوست بن جائے تو دشمن بھی جی جان بن جاتے ہیں۔ جو بیجو تو گندم، پیتل چھولو تو گندم کندن بن جاتا ہے۔ ہٹی کی چھتری پر شرازی کبوتریاں اور لکے کبوتر اتر آتے ہیں۔ کمیٹی کی پرچی نکل آتی ہے، بھینس کٹی کو جنم دیتی ہے۔ عمرے کا ٹکٹ کرے میں نکل آتا ہے اور ڈوبی رقم اتر جاتی ہے۔ سفیدہ بائی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ وقت کی سکندر بختی نے اسے کوٹھے سے نکال کر حویلی میں لا اتارا تھا۔ پرکھوں کی نشانی پرانی حویلی کا اب نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ڈیڑھی، تھڑے، محرابیں، غلام گردش، جھروکے اور اونچی کاٹو بام کے وسیع عروج کمروں کو ایسی خوبصورت اور نفاست و مہارت سے آراستہ کیا گیا کہ قدامت اور جدیدیت دونوں کے انداز و محاسن بڑی دل فریبی سے ابھر کر سامنے آ گئے تھے۔ لان اور وسیع باغیچے میں کشمیر کے قیمتی خوش رنگ پھل پھولوں کے درخت، پودے اور جھاڑ جھالرے کبھی ایسی ترتیب و ترکیب سے استادہ اور آراستہ تھے کہ نظارہ کرنے والا صاحب خانہ کے ذوق و جمال اور حسن نفاست کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ پرانی وضع قطع کا کشمیری مسلمان ملازم، پہلگام کی 2 مامائیں، شری نگر کا رسویا اور خبرداری پہ معمور مسلح گورکھا، گاڑی بان، سائیں، گجرے، سحر سنگھار کے لیے گلمرگ کی مالن، ہر حکم بجا لانے پر معمور و مستعد خدام اور تن من دھن سے عاشق کشمیر سنگھ سا شوہر۔ سفیدہ بائی کو اور کیا چاہیے تھا؟ کشمیر سنگھ نے صرف 2 باتیں کی تھی۔ ایک یہ کہ وہ اس سے کورٹ میرج کرے گا اور اپنا دھرم نہیں بدلے گا۔ دوسری یہ بات کہ کوٹھے سے اترنے کے بعد وہ اپنا ماضی فراموش کر دے گی، اپنے ڈیرے کو، کوٹھے، بازار، کٹھم قبیلے کے کسی فرد سے کوئی تعلق، راہ و رسم باقی نہیں رکھے گی۔ کشمیر سنگھ نے لاکھوں کی جائیداد، زیورات و جواہرات سفیدہ بائی کے قدموں میں ڈال دیے تھے۔ سفیدہ بائی نے اپنے دین دھرم پر قائم رہتے ہوئے کشمیر سنگھ سے بیعہ کر لیا تھا۔ بیعہ بھی کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی تقریب جس میں کشمیر سنگھ کے چند قریبی دوست اور رشتہ دار شامل ہوئے۔ سفیدہ بائی کی جانب سے ایک کشمیری مولوی صاحب اور ایک نیم نابینا قاری صاحب جو اسی بازار کی نکڑ والی مسجد میں خادم، مدرس، مؤذن اور امام بھی تھے۔ سہاگ رات کشمیر سنگھ نے اسے ایک بیش القیمت الماس کی انگشتری تحفے میں پہنائی تھی، اسی انگلی میں جدھر کبھی اس کی ماں کو دی ہوئی انگوٹھی ہوا کرتی تھی جو گم ہو چکی تھی، اور بالکل ایسی ہی انگوٹھی اسے کالے خان کی انگلی میں پڑی ہوئی دکھائی دی تھی۔ پوچھنے پہ اس نے بتایا تھا کہ انگوٹھی اس کے مرحوم باپ نے اس کی مرحومہ ماں کو کبھی خود پہنائی تھی۔ بالکل اسی سمے سہاگ رات اسے کالے خان یاد آ گیا، نادان، معصوم۔ اگر وہ یہ انگوٹھی والا راز جان جاتا تو اس پہ کیا بیتتی۔ سفیدہ بائی پہ تو اسی لیے کچھ خاص اثر نہ ہوا کہ اس کے پیشے میں رشتوں نعتوں کو کچھ اہمیت نہیں دی جاتی، اور اگر وہ کچھ اہمیت دینا بھی چاہتی تو اب حالات کی پنچکی کو پاٹ ہوا بہت زیادہ گھما اور گھسا چکی تھی۔ اب تو محض ایک طرفہ سانجے خون کا ہلکا سا احساس و بھرم قائم رکھنا بھی بڑی بات تھی۔ سفیدہ بائی اسے بسط مجبوری و کرہ نبھا رہی تھی۔ یہ کشمیر سنگھ والا معاملہ بھی شاید اس کے لاشعور میں ابھرتی ہوئی کسی خلش خدشے کا رد عمل تھا۔ دراصل وہ کالے خان کا سامنا کرتے ہوئے کتراتی تھی۔ آخر تھی تو اشراف کا خون۔ اب یہ علیحدہ سی بات تھی کہ اشراف نے اپنا خون کس گندی موری میں انڈیل دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ رذیل کیسا بھی شرافت کا لبادہ اوڑھ لے، وہ اپنا اصل رنگ ڈھنگ چھپا نہیں سکتا، جبکہ شریف خاندانی انسان کیسے ہی معاملے میں یا کیسے بھی برے اور ناگفتہ حالات کا شکار ہو، وہ اپنی نسبی حسبی خوشبو مہک کو لکا نہیں سکتا۔ بھلا مانس اپنا سم ہمیشہ خیر و خول پہ ہی رکھے گا، جیسا کہ کالے خان نے بھی اپنے بات کے تلے کی مٹی نہیں چھوڑی تھی۔ سفیدہ بائی ادھر چوبارے کی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو پچھارے جانب چند تصویریں بتا جو سفیدہ بائی کی تھیں اور اپنا برائے نام سا جینا مرنا بغل میں دبائے کوٹھے اور کوٹری کو الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوا نکل رہا تھا، جبکہ سفیدہ بائی بھی اس کی دی ہوئی جائفل کاٹ کی سرما دانی اپنی دستی تھیلی میں ڈال لائی تھی۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی تھا وہ ڈیرے کے ڈول میں ڈال دیا تھا۔
رخصتی سمے وہ چپ چاپ راضی برضا سا اپنے بے ثمر ٹھیلے کے پاس کھڑا سفید بائی کو کشمیر سنگھ کے یکے پہ سوار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی دلہن ہے جس کی بارات آئی، نہ باجے بجے اور نہ ہی کوئی دم ڈولی، کسی نے آنسو بہائے اور نہ کسی نے رخصت کیا۔ وہ یوں ریشمی چادر اوڑھے یکے میں بیٹھ گئی تھی جیسے بازار سے سودا سلف لینے کے لیے جا رہی ہو۔ مگر ہاں، اس سمے ایک سودائی کا دیا ہوا ایک سودا اس کی ہاتھ پوٹلی میں تھا، اور یہی واحد چیز تھی جسے وہ اس کوٹھے سے لے جا کر نکلی تھی۔ سرمدانی۔ کپ کپاتے ہاتھوں کالے خان نے اسے الوداع کیا۔ اس نے بھی پھیکی سی مسکراہٹ سے اسے جواب دیا تھا۔ پھر جب تک یکے کا پچھواڑا دکھائی دیتا رہا وہ دم بخود کھڑا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ ایک لمبی سی سانس کھینچتے ہوئے بابا بالی شاہ کے مزار کی جانب چل دیا۔